किताब दे दे, उस तरफ पड़ी किताब पढ़ रहे हैं जरा। क्या पढ़ रहे थे? इब्न में क्या पढ़ाया जा रहा है? फिर वतनियत की तरफ रिवीजन में जो पूछा ना वो क्या क्या पढ़ रहा है? ये पढ़ लिया, मश्क तो ज़ाहिर है पर लिखवाई नहीं जा सकती, वो करेंगे कोई ना कोई, देखते हैं। मुसलमानों कदीम तर्ज़ ज़रीम हो गया। एक वसीयत की तामील के बाद मकातीब शामिल है ना अल्लामा इकबाल के सिलेबस में है ना। चलिए अल्लामा इकबाल के मकातीब से शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम बेटा, आप लोग सुनाए ठीक हैं? ठीक ठाक। ये एक शहजादा मेरे पास बैठा है और ये कह रहा है जी हमने एक वसीयत की तामील पढ़ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मकातीब इकबाल से शुरू कर लें। तो आज हम मकातीब इकबाल, बल्कि अल्लामा इकबाल का, अच्छा सॉरी वो सेकंड ईयर में है, ये अल्लामा इकबाल के हवाले से मज़मून है चिराग हसन हसरत का लिखा हुआ, ये आज इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। सर ये A2 है A1 है? ये दोनों क्लासेस बेटा इकट्ठी हैं, अच्छा अच्छा, कंबाइन है। कंबाइन है। कंबाइन में कंबाइन ओके पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, फिर थोड़े दिनों की तकलीफ है, अल्लाह खैर करेगा। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया कि सबक आज हमारा है अल्लामा इकबाल चिराग हसन हसरत का लिखा हुआ ये सबक उनकी एक किताब है जिसका नाम है जी मर्दम दीदा, उसमें से ये मजमून लिया गया, जिसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक हमा जहद शख्सियत के मालिक थे, और इकबाल वो शख्सियत हैं जिन पे लोगों ने PhD की है, लोगों ने उन पे बहुत कुछ लिखा। इकबाल की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं और बहुत सी बातें लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आज भी तशनीगी बाकी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ मुफक्किर इस्लाम बनाया, शायर इस्लाम बनाया, आशिक रसूल बनाया, बल्कि ना सिर्फ उस वक्त के मौजूद मुसलमानों के लिए तहरीक का बायस बनाया, बल्कि आने वाली जो मुसलमानों की और ख़ास तौर पे बर्रे सग़ीर की नस्लें थीं उनके लिए भी मशअल राह बनाया। उनके लिए बतौर रहनुमा अल्लामा इकबाल को रब रहीम ने चुना। और ऐसी जो शख्सियात होती ये सदियों में कहीं एक आध मरतबा पैदा होती। अल्लामा इकबाल वो शख्स थे, जब इनको अंग्रेज़ हुकूमत ने सर का खिताब देना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं सर का खिताब उस वक्त कबूल करूँगा जब मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को सर का खिताब दिया जाएगा।
وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو بہت کچھ کیا, آپ تو شاعر ہیں, فلسفی ہیں, آپ میں تو بہت ساری خوبیاں ہیں جن کی بنا پہ آپ کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے. مولوی میر حسن نے کیا ایسا پروڈیوس کیا, کیا ایسی چیز پیش کی جس کی بنا پہ ان کو سر کا خطاب دیا جائے؟ تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا کہ مولوی میر حسن نے میرے جیسا اقبال پروڈیوس کیا, میرے جیسے اقبال کو اقبال پہ پہنچایا, بلندی پہ پہنچایا کہ آج مجھے سر کا خطاب انگریز گورنمنٹ دے رہی ہے. تو ان کے کہنے پہ مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا, ورنہ شاید آج ہم میں سے کوئی بھی مولوی میر حسن کو نہ جانتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ دروازہ بند کر دیں, شور آ رہا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال ایک عظیم ہستی, ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. تو جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سے لوگوں نے اقبال کے حوالے سے بات چیت کی, بہت سے لوگوں نے اقبال کے حوالے سے لکھا, لوگوں نے ان پہ بہت سے تحقیقی مقالات لکھے. اس کے باوجود آج بھی اقبال پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, اور اقبال کو میں ذرا ان کو, بچے ابھی ایڈ ہو رہے ہیں, ذرا ان کو ایڈ کر لوں. اچھا, تو آج بھی اقبال پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, جس میں چراغ حسن حسرت صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کو قریب سے دیکھا. اس حوالے سے انہوں نے وہ بات چیت بیان کی, اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ اقبال کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے. تو سبق آج ہم شروع کرتے ہیں, جہاں تک ہو سکا ٹائم کے اندر وہاں تک انشاءاللہ ہی پڑھیں گے, پھر ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے. سبق میں پڑھ دوں گا تاکہ تلفظ بھی صحیح رہے, آپ کو بات کسی طرح سمجھ بھی آئے. کہا کہ میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سنیما ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو سنیما لفظ ہے یہ یہاں پہ صحیح پرنٹ ہوا ہے, ورنہ عام طور پہ جو سنیما لفظ ہے اس کو ہم سینما پڑھتے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ سینما کوئی لفظ نہیں ہے, لفظ سنیما ہے, اور سینما غلط العام ہے, عام لوگ اس کو سینما بولتے ہیں جو کہ غلط ہے. تو میکلوڈ روڈ لاہور میں آج بھی موجود ہے, اور یہ جو کمپنی ہے لکشمی انشورنس کمپنی, یہ 1971 تک تو کام کرتی رہی, لیکن جب بنگال الگ ہوا, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا, تو انہوں نے اپنا کاروبار سمیٹا اور یہ بنگال چلے گئے. سنیما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کر ایک پرانی کوٹھی ہے جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے. کسی زمانے میں علامہ اقبال یہیں رہا کرتے تھے. علامہ اقبال کے یہیں رہا کرتے تھے, چنانچہ 1930 میں یہیں پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. شرف سے مراد یہاں پہ اعزاز ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے, خواہش رکھتے تھے کہ علامہ اقبال جیسی عظیم ہستی سے کاش ایک بار ملاقات ہو جائے. اب بھی میں اس طرف سے گزرتا ہوں تو اس کوٹھی کے قریب پہنچ کر قدم رکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں. یعنی اب اقبال اس کوٹھی میں تو نہیں رہتے, تو جس زمانے میں کہتے ہیں پہلی بار میری ان سے ملاقات ہوئی, تو آج بھی میں ان کی اس کوٹھی کی طرف دیکھتا ہوں. کوٹھی اچھی خاصی تھی, صحن بھی خاصا کشادہ, ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے. یہاں پہ شاگرد پیشہ سے مراد ہے نوکر یا ملازم. جب شاگرد کے ساتھ پیشہ آئے گا تو یہ لفظ ہم اس کو ملازم یا نوکر لکھیں گے یا کہیں گے. 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر علی بخش کے بارے میں ہم 10th کی کتاب میں اگر آپ کو یاد ہو تو مضمون تھا علی بخش کا, کے حوالے سے جو قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے, کتاب ہے ان کی شہاب نامہ, اس میں سے لیا گیا. یہ وہی علی بخش ہے جس نے تقریباً 40 برس تک علامہ اقبال کی خدمت کی. کہہ لیں کہ تقریباً ساری زندگی اس نے علامہ اقبال کے ساتھ گزار دی.
تو کہا کہ رحمان اور دیوان علی وغیرہ رہتے تھے، یہ بھی ان کے ملازموں کے نام ہیں، لیکن کوٹھی کی دیواریں سیلی ہوئی، سیلین زدہ مراد ہے گیلی۔ ہمارے ہاں بھی جیسے اسلام آباد میں یا پنڈی میں ہم گھر بناتے ہیں تو کسی نہ کسی دیوار کے اندر سیم آ جاتی ہے، دیوار گیلی ہو جاتی ہے، اس کا جو روغن ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دیوار سیلین زدہ ہو گئی۔ تو سیلی ہوئی سے مراد ہے گیلی ہوئی سیم کی وجہ سے دیوار کے اندر پانی آ جانا، اسے کہتے ہیں سیم زدہ، سیلین زدہ یا سیلی ہوئی۔ پلستر ہر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، منڈیر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھیں کہ ہر وقت منڈیر کے زمین پر آ رہنے کا اندیشہ تھا۔ اس زمانے میں چونکہ بھی یہ جو لینٹر کا حساب کتاب ہے یہ اس وقت نہیں تھا، تو چھتیں عام طور پہ کچی ہوا کرتی تھی، ٹی آر گائڈر چڑھا لیے جاتے تھے یا لکڑی کی بلیاں چڑھا کے ان کے اوپر پتلیں ڈال لی جاتی سرکنڈوں کی بنی ہوئی، یا پھر ٹائل ہوتی تھی، ٹائلیں چڑھا کے اس کے اوپر مومی کاغذ وہ بچھا کے اوپر مٹی ڈال کے تو چھت بنا دی جاتی تھی تاکہ اس پہ یعنی پانی جو ہے وہ چھت سے اندر نہ آئے۔ اور یہ دیوار بنانے کے بعد فرض کر لیں یہ چھت ہے، اگر اس کو چھت تصور کر لیں تو یہ جو اس کا بارڈر ہے چاروں طرف کونے ہیں، یہاں پہ کھڑی اینٹیں لگا دی جاتی تھی، کھڑی اینٹیں لگا کے ان کے اندر مٹی سے یا سیمنٹ سے بھرائی کر دیتے تھے، اوپر سے ہی پلستر کر دیتے تھے، کیونکہ چھت کے اوپر تو وہ پولیتھین کی شیٹ بچھا لیتے ہیں جس کو مومی کاغذ کہتے ہیں، تو وہاں سے تو پانی اندر نہیں آتا، لیکن جو دیواریں ہیں وہ چونکہ اوپر سے اوپن ہوتی تھی تو وہاں سے پانی اندر آنے کا اندیشہ رہتا تھا، تو اس کے لیے اس کو کھڑی اینٹیں لگا کے چاروں طرف سے اس چھت کو کور کر دیا جاتا تھا، اس کو سیمنٹ کر دیا جاتا تھا یا مٹی سے بھر دیا جاتا تھا تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ وہ جو کھڑی اینٹیں ہیں چاروں طرف لگائی جاتی تھی اس کو منڈیر کہتے ہیں۔ آج کل کا جو جدید دور ہے اب تو خیر لنٹر ہو جاتا ہے، 2 منزلہ گھر ہے تو اس کی چھت پہ 4 انچی کا پردہ بنا دیا جاتا ہے، یہ جو 4 انچی کا پردہ ہے چھت کے اوپر بنایا جاتا ہے تاکہ بچے اگر چھت پہ کھیل رہے ہیں کہیں گرے نہیں، تو یہ اس منڈیر کی جدید شکل ہے، اصل منڈیر اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی زمین پر آ رہنے کا اندیشہ رہتا، اندیشہ کے معنی فکر ہوتا ہے، اصل میں یہاں پہ مراد ہے خطرہ، اندیشہ سے مراد ہوتا ہے فکر، یہاں مراد خطرہ ہے، ہر وقت خطرہ رہتا کہ وہ کہیں زمین پر ہی نہ آ گرے۔ اس کے بعد ہے جی کہ میر کا مکان نہیں صحیح، بہرحال غالب کے بلی مارا والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ غالب کی یا میر کی بات کریں، شورائے کرام تھے یہ، تو غالب کا جو بلی مارا محلہ ہے، بلی موٹی لمبی لکڑی کو کہتے ہیں جس کے سے کسی زمانے میں لڑائی جھگڑے کا کام لیا جاتا تھا، تو بلی مارنا مانی ڈنڈے سوٹے کی لڑائی کو جو لڑائی میں استعمال ہوتی تھی لکڑی اس کو بلی کہتے ہیں۔ ایک بلی وہ جو ہوتی ہے جو چھت پہ چڑھائی جاتی ہے، پہلے میں نے ذکر کیا کہ چھتوں پہ موٹی لکڑی جو ہے وہ چڑھا کے اس کے اوپر یا تو گھاس پھونس ڈال دیا جاتا، سرکنڈوں کی چھت ڈال دی جاتی، یا اس کے اوپر اینٹیں جو ٹائل ہوتی ہے چھت والی وہ چڑھا دی جاتی، تو اس کو بلی کہتے ہیں۔ تو یہ محلہ آج بھی دلی میں موجود ہے جہاں پہ غالب کا گھر بھی موجود تھا، دیکھنے کی جگہ ہے، عجائب خانہ ہے، آج بھی موجود ہے غالب کا گھر وہاں پہ۔ تو اس کی اتنی بری حالت تھی کہ بڑا مشہور شعر ہے غالب کا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستے بنا لیے۔ اور وہ غالب کو برا بھی نہیں لگتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالب نے اس کو برا نہیں سمجھا کہ دروازہ ہے، لوگ گلی میں سے گزرتے ہیں پار سے، تو دیوار گر گئی تو لوگوں نے صحن کے اندر سے گزرنا شروع کر دیا، اس بات کو بھی برا محسوس غالب نے نہیں کیا، یعنی اس کی حالت اتنی بری تھی۔ پھر اسی طرح ایک روایت ہے کہ کسی مقام پہ غالب گئے تو دیکھا کچی مسجد ہے جس کے دروازے پہ کانٹے دیے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں اور بڑے برے حالات ہیں، کچی مسجد ہے، گری پڑی ہے، پلستر اکھڑ چکا ہے، اس کا مٹی کا لیپ اکھڑ چکا ہے، کچا صحن ہے۔ تو مسلمان کو تو تکلیف ہوتی ہے مسجد کی اس طرح کی حالت دیکھ کے، تو اب تو خیر اس طرح کی مسجدیں بہت کم باقی ہیں، دور دراز کے کسی گاؤں میں ہو تو، ورنہ مسجد عام طور پہ پکی ہوتی۔ تو غالب پریشان ہونے کے بجائے کہتے ہیں کہ دل خوش ہوا مسجد ویراں کو دیکھ کر،
دل خوش ہوا مسجد ویراں کو دیکھ کر کہ میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے، یعنی اپنے گھر کی حالت پہ ماتم نہیں کیا، رونا دھونا نہیں مچایا، بلکہ مسجد کی حالت کو دیکھ کے کہا کہ میرے گھر کی حالت تو بری ہے ہی، مسجد کی یعنی اللہ کے گھر کی حالت بھی بہت بری ہے۔ پھر کہا کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھی تھی، چارپائی پر اجلی چادر، اجلی کی مراد ہوتا ہے صاف ستھری چادر، اس پر علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے، ململ یوں کہہ لیں جس کو آج کل ہم کاٹن کہتے ہیں، ذرا مایا لگا ہوتا ہے، مایا لگی قمیض یا کرتا، تو اس کو ململ کہتے تھے، باریک سوتی کپڑا ہوتا تھا، تہبند باندھے، تہبند چادر کو کہتے ہیں، چار خانوں والا جو اس کو عرف عام میں ڈبہ کہتے ہیں، دھوتی بھی کہتے ہیں، چادر کہہ لیں، تہبند باندھے، تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے، حقہ پینا اقبال کا شوق تھا، اور چادر اور قمیض پہنا کرتے تھے، یہ بھی ان کا شوق تھا۔ سرخ و سفید، سفید سے مراد یہاں پہ سفید ہے، یعنی سفید رنگ تھا ان کا، سفید یہ اصل میں سفیدہ سے ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے سفید، سرخ و سفید رنگت، بھرا ہوا جسم، سر کے کچھ بال سیاہ، کچھ سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید، داڑھی گٹھی ہوئی، چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھیں، ان پر دو تین آدمی بیٹھے تھے، دو تین اٹھ کے جا رہے تھے، سالک صاحب میرے ساتھ تھے، عبدالحمید سالک، شاعر ہیں بڑے مشہور اردو کے۔ علامہ اقبال نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی، پھر میری طرف توجہ فرمائی، یعنی ان کے ہاں کوئی ممانعت نہیں تھی، کوٹھی کا دروازہ کھلا ہے، چار لوگ آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، علمی مباحث ہو رہے ہیں، شاعری سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، مختلف موضوعات پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور کسی کو آنے کی ممانعت نہیں تھی۔ وہ کہتے پہلی بار جب میں گیا تو میرے ساتھ عبدالحمید سالک بھی تھے، تو ان کے ساتھ پھر ان سے کیونکہ پہلے کی دعا سلام تھی، جانتے تھے، پہلے ان سے سلام دعا کی اور پھر مجھ سے بات چیت کی۔ ان دنوں نمک کی ستیہ گرہ زوروں پر تھی، ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ یہ نمک کی ستیہ گرہ یہ ایک تحریک تھی جو ہندوؤں نے چلائی تھی، اس کا مقصد یہ تھا، ڈانڈی ڈنڈے کے زور پہ چرچے ہر جگہ پہ ہو رہے تھے، اس سے مراد یہ ہے، ستیہ گرہ سے مراد ہے وہ تحریک، نمک کی ستیہ گرہ اس تحریک کا نام تھا، اور یہ کچھ قوانین کے خلاف چلائی گئی تھی جو انگریزوں نے ہندوستان کے رہنے والوں کے خلاف بنائے تھے۔ ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے کچھ قوانین ایسے تھے جو ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے خلاف تھے، تو اس کے خلاف ہندوؤں نے یہ تحریک چلائی تھی جس کو نمک کی ستیہ گرہ کہتے ہیں۔ ڈانڈی کا مار، چھوٹے ڈنڈے لے کے احتجاج وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور نمک لے کے، کیونکہ انگریزوں کے ہاں یہ شعور تو نہیں تھا کہ جس طرح ہم عرف عام ہم کہتے ہیں کہ میاں فلاں شخص نمک کھلاتے، تم نمک ہمارا کھاتے ہو اور نمک حرامی کرتے ہو، تو ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تم یہاں پہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہو، سب کچھ یہاں سے تم لوٹ کے لے گئے ہو، اس کے باوجود تم ہمارے مخالفت میں قوانین بناتے ہو، تو اس کے خلاف یہ تحریک چلائی گئی تھی۔ نہرو اس کا سرپنچ تھا۔ لاہور میں جلوس نکلتے، جلسے ہوتے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی کھدر کا لباس نہیں پہنا تھا، سستا کپڑا ہوتا ہے کھدر کا، اب تو خیر وہ بھی بڑا مہنگا ہو گیا اور بڑا اس کے بھی بہت سارے ڈیزائن ہو گئے اور بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ تو کہا کہ مگر یہ تو کھدر کا خاص موسم تھا، کچھ رواج عام کا اثر، کچھ کفایت کا خیال۔ کفایت کے معنی، کفایت شاعری کہتے ہیں سوچ سمجھ کے خرچ کرنا۔ تو کہا میں نے بھی کھدر کا لباس پہن لیا، موسم بھی اچھا تھا، میں نے بھی یہی لباس پہننا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا تھا علامہ اقبال کا ذہن میرے کھدر کے لباس سے چرخے سے گاندھی اور گاندھی سے کانگریس کی جانب منتقل ہو گیا۔ چرخے پہ کسی زمانے میں کھدر بنا جاتا تھا، پھر کھڈیاں لگ گئیں، اور اب تو جدید مشینیں آ گئیں جن کے اوپر وہ کھدر بنا جاتا ہے، یہ سوتی کپڑا بنا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے چرخہ نہیں دیکھا ہوگا، یقینی بات ہے۔ تو یہ جو چرخہ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید ادھر میرے پاس اس کی تصویر ہو، تو اس کے اوپر جو پرانی دادی امائیں نانی امائیں تھیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ سوتی کپڑا بنا کرتی تھی، اس میں دھاگا بنتا ہے اصل میں، پھر دھاگا جو ہے وہ آگے سوتی کپڑے میں یا کھدر میں استعمال ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ کہیں پہ اس کی تصویر تھی، یہ اس کی تصویر ہے جی، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے اور یہ بیٹھی ہیں چرخہ لے کے، یہ چرخہ ہوتا ہے اور اس چرخے پہ دھاگا بنا کرتا تھا، یہ جو گول چکر آپ کو اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے، یہ جو گول چکر ہے اس کے اوپر دھاگا بنتا تھا، اور یہ جو دائیں طرف نیچے 3 پولس لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے درمیان لوہے کا ایک پائپس ہوتا ہے جس کو ترکلا کہتے ہیں، تو دھاگا اس کے اوپر سے بننے کے بعد اس ترکلے کے اوپر اٹی بنتی ہے، ترکلے کے اوپر سوتی کا اس کی سوت جو بنا جاتا تھا، یعنی جو دھاگا بنتا تھا اس کا، اس سے جو دکھائی 3 پول لگے ہوئے تھے اس کے درمیان میں، یہ اٹی کے طور پہ یہ بن جاتا تھا، پھر اس کو اتار کے اس کے بعد سوتی کپڑوں میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس سے اقبال کا جو ذہن ہے وہ میرے کھدر کے لباس سے چرخے پر اور چرخے سے گاندھی جی پر اور گاندھی جی سے کانگریس کی جانب منتقل ہو گیا، جسے کہتے ہیں برسبیل تذکرہ، بات سے بات نکلنا، تو کہتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی ہوئی گاندھی جی تک گئی اور گاندھی جی سے پھر کانگریس کی طرف چلی گئی۔ اس زمانے میں چونکہ کانگریس کا بڑا چرچا تھا، مسلم لیگ کا بھی بڑا چرچا تھا، تو کہتے ہیں کہ کانگریس کی طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ اس رسمی تعارف کے بعد انہوں نے جو گفتگو شروع کی تو اس کی لپیٹ میں گاندھی، کانگریس اور اہنسا سب کے سب آئے۔ اہنسا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں امن، اہنسا معنی امن۔ ہندو کی جو کتاب ہے اس میں بہت ساری مذہبی کتابیں اور ان کی جو گیتا ہے کتاب ان کی مذہب کے حوالے سے، گیتا امن کی ایک کتاب ہے، اس میں امن کا درس ہے، تو ہندو اس کو جس طرح مسلمان قرآن مجید کو پسند کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح گیتا ان کی ایک مذہبی کتاب ہے جو امن پہ، جو جس میں امن کا درس دیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی ہندو لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے اہنسا کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ امن کی بات نہیں کرتے، صرف کتابوں میں اور یہ کہہ لیں صرف باتوں میں اہنسا کی یا امن کی بات کرتے ہیں، ورنہ تو ہمیشہ دوسری قوموں کے خلاف، دوسرے لوگوں کے خلاف، دوسری مملکتوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی کہ موضوع روکا پھیکا تھا مگر بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہوتے جاتے تھے۔ ایک چیز بھی رہ گئی جو میں نے بتانی تھی آپ کو، میرے ذہن پہ نہیں رہی، کہ علامہ اقبال کی طبیعت بزلدہ سنجی بہت تھی، ان کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی، وہ چٹکلے چھوڑنے میں، لطیفے سنانے میں اور مزاحیہ بات چیت کرنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہاں کر کے رہ جاتا مگر سالک صاحب کب رکتے تھے، جہاں موقع ملتا کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا، کوئی پھبتی ضرور کہہ دیتے تھے۔ پھبتی کے معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، پھبتی کے معنی مذاق اڑانا، چٹکلا کے معنی ہوتا ہے لطیفہ یا لطیف بات کرنا۔ لطیف بات، لطیفہ ایک ہی چیز ہوتا ہے، لطیف نرم سے ہے، مزاحیہ بات کرنا بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ کوئی پھبتی ضرور کہتے، ہم جب بھی گئے تو سورج چھپنے میں کوئی آدھا گھنٹہ باقی تھا، مگر اٹھے تو اچھی خاصی رات ہو چکی تھی، مجھے لاہور آئے 1.25 سال سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن زیادہ لوگوں سے ربط نہیں تھا۔ ربط سے مراد ہے یہاں پہ تعلق یا واسطہ، رابطہ سے ہے، آپ اس کو تعلق بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو واسطہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تنہا گھر میں بیٹھا ہوں، یہ سالک صاحب کے ہاں ہفتے میں 1-2 مرتبہ حکیم فقیر محمد صاحب چشتی کے ہاں بھی چلا جاتا، لیکن اب جو علامہ اقبال کی خدمت میں باریاب ہونے کا موقع ملا، باریاب کے معنی حاضری، باریاب ہونا معنی حاضر ہونا، باریاب کے معنی حاضری یا حاضر ہونا، دونوں ٹھیک ہیں۔ جب کہتے ہیں علامہ اقبال سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، پھر کیا ہوا جی؟ تو ایک اور ٹھکانہ ہاتھ آیا، کچھ دنوں میں یہ کیفیت ہوئی کہ اول تو دوسرے تیسرے دن ورنہ 7ویں 8ویں دن ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا، کبھی کسی دوست کے ساتھ، کبھی اکیلا، مگر جب جاتا 1-2 گھنٹہ ضرور بیٹھتا۔
कभी कभार ऐसा होता था कि 12-12 बजे तक बराबर महफिल जमी है। बराबर से मुराद यहाँ पे है मुसलसल महफिल का जमना। बराबर महफिल जमी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अदब, शायरी, सियासत, मजहब पर बहसें हो रही हैं। बड़ी कह लें मुस्बित बहसें उस जमाने में हुआ करती थी। लोग अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि किसी ऐसे मौजू पे बात करते जिसका कोई ना कोई फ़ायदा होता। इंसानियत को, मुआशरे को, लोगों को, कौम को, वतन को कोई ना कोई फ़ायदा होता, उस बात पे लोग बहस किया करते थे और हर मसले का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश किया करते थे। तो कहते हैं कि लेकिन इन महफिलों में सबसे ज़्यादा अल्लामा इकबाल बातें करते थे। दूसरे लोगों की हैसियत ज़्यादातर सामईन की होती थी। सामईन के माने सुनने वाला और नाजरीन के माने देखने वाला। हम आमतौर पर टीवी के ऊपर देखते हैं कि सामईन, ये असल में लफ्ज़ रेडियो के लिए इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा, इसके माने होते थे सुनने वाला। और नाजरीन कहते हैं देखने वाला, क्योंकि टीवी पे, पर्दा सीमी पे हम चीज़ों को देखते हैं, सुनने के साथ साथ हमें वो चीज़ें नज़र भी आती हैं। तो कहा मेरा मकसूद ये नहीं कि वो दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते थे। मकसूद के माने मकसद, यानी मैं ये नहीं कहना चाहता कि अल्लामा साहब जो है वो खुद बातें करते थे, दूसरे किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते थे, नहीं ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं था। बल्कि वाकया ये है कि हर मसले के मुताल्लिक इनकी मालूमात दूसरों से ज़्यादा होती थी और अहले महफिल के लिए इनके सिवा कोई चारा ना था कि चंद जुमले कहकर चुपके हो रहे हैं। चुपके से मुराद होता है चुप हो जाना। चुपके इकट्ठा लिखा गया है, मुराद होता है चुप हो जाना। और एक और लफ्ज होता है चुपके, जो ये लिखा हुआ है, चुपके चुपके मानी होता है आहिस्ता आहिस्ता या आहिस्तगी से। कहते हैं चुपके से उठकर चला गया, यानी आहिस्ता से उठकर चला गया। तो वो चुपके के मानी वो हैं। ये चुपके से मुराद है चुप हो जाना, यानी वो आलिम थे, इल्म के एक समंदर थे। तो जब वो बात कर रहे होते तो किसी और की ये जुर्रत नहीं होती थी कि कोई उनके मुकाबले में बात कर सके, इसलिए मजबूरन लोग खामोश होकर हर मौजू पे उनकी सैर हासिल गुफ्तगू को सुना करते थे। तो आज की बातचीत बेटा इतनी ही थी। तो इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में पैदा होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहीं मौजूद हूं, जहन में सवाल पैदा हो तो मुझसे पूछ लें, फिर वाइंड अप करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अगर बेटा कोई बातचीत नहीं है तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।